دی बुक ऑफ मिर्दाद की 15वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये 15वीं किस्त बाब 12 तख्लीकी सकूत के बारे में है, जिसके बारे में गुज़िश्ता किस्त में आपको बताया था कि लिखा है कि मुंह से निकली बात ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदाराना झूठ होती है। मिर्दाद कलाम कर रहा है और किश्ती के अक्सर साथी उसे मुर्शिद तस्लीम कर चुके हैं। मुर्शिद बोलता है और उसकी बातें ऐसे इसरार और रमूज पर मुश्तमिल हैं जो रूह को छूती हैं। कुछ साथी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लेकिन मीरोंदा बहुत मुतासिर है। मिकायोन उससे शदीद मुतासिर है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं बाब की जानिब। तख्लीकी सकूत बारे। मिरोंदा कहता है, जब 3 दिन गुजर गए, साथों साथी जैसे कि उन्हें कोई नाकाबिले मुज़ाहिमत हुक्म मिला हो अपने आप से इकट्ठे हो गए और पहाड़ी मस्कन की जानिब चल पड़े। आगे से मुर्शिद हमें इस तरह मिला जैसे कि उसको हमारे आने का पूरा इंतजार था। मुर्शिद ने कहा कि मेरे परिंद बच्चों, मैं तुम्हें एक बार फिर अपने घोंसले में आने पर खुशामदीद कहता हूं। मिर्दाद को तुम लोग अपने ख्यालात और अपनी ख्वाहिशात साफ साफ बताओ। मिकायोन कहता है कि हमारा एक ही इरादा, एक ही आरजू है कि हम मिर्दाद के करीब रहें ताकि हम उसकी सच्चाई को सुनकर महसूस कर सकें। शायद उसी की तरह हम उसकी मानद बेसाया हो जाएं। ऐसा क्यों है कि उसकी खामोशी हमारे दिलों में खौफ पैदा कर देती है? क्या हमने उसको किसी बात पर नाराज कर दिया है? मिर्दाद, मैंने 3 दिन की खामोशी से तुम्हें अपने आप से दूर करने के लिए इख्तियार नहीं किया, बल्कि ये तुम्हें अपने और ज्यादा करीब लाने के लिए किया। जहां तक मुझे नाराज करने का ताल्लुक है, जो भी सकूत के यानी खामोशी या चुप के नाकाबिले तस्खीर सकून से वाकिफ है, वो ना तो खुद कभी नाराज होता है, ना ही किसी को नाराज करता है। यानी जो चुप की अहमियत को समझ लेता है कि ये चुप किस तरह अहम है, वो फिर किसी से नाराज नहीं होता। मिकायोन, क्या बोलने से खामोश रहना बेहतर है? मिर्दाद, मुंह से निकली बात ज्यादा से ज्यादा ईमानदाराना झूठ होती है, जबकि खामोशी बदतरीन हालत में भी उरिया हकीकत है। अबीमार, क्या हम ये समझें कि मिर्दाद के इरशादात भी बेरिया होने के बावजूद झूठे हैं? मिर्दाद, हाँ, मिर्दाद के अल्फाज भी उन सब के लिए झूठे हैं जिनकी मैं मिर्दाद जैसी मैं नहीं है। जब तक तुम्हारे सभी ख्यालात एक कान में से खोद कर निकाले नहीं जाते और तमन्नाएं यानी ख्वाहिशें एक ही कुएं में से खींच कर नहीं निकाली जाती, तुम्हारे अल्फाज ख्वाब बेरिया हैं, झूठे ही रहेंगे। जब तुम्हारी मैं और मेरी मैं एक होंगी, जैसा कि मेरी मैं और खुदा की मैं एक हैं, हम अल्फाज को बेकार करके हकीकी खामोशी के जरिए पूरी तरह दिल की बात कह सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी मैं और मेरी मैं एक जैसी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे अल्फाज की जंग करने पर मजबूर हूं ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे ही हथियारों से शिकस्त दे सकूं और तुम्हें अपने कान और कुएं पर पहुंचने के लिए रास्ता दिखा सकूं। और सिर्फ तभी तुम दुनिया में आगे बढ़ने और उसको शिकस्त देकर अपने काबू में करने के काबिल बनोगे, उसी तरह जैसा कि मैं तुम्हें मात देकर अपने बस में करूंगा। और सिर्फ तभी तुम दुनिया को आला शऊर यानी सुप्रीम कॉन्शसनेस के सकूत यानी खामोशी, कलमा के काने मुकद्दस में इरफान यानी होली अंडरस्टैंडिंग के कुएं पर पहुंचने के लिए रास्ता दिखाने के काबिल बन सकोगे। जब तक तुम इस तरह मिर्दाद से मगलूब नहीं होते, तुम सचमुच अजीम और नाकाबिल तस्खीर फातिह नहीं बन सकते। ना ही दुनिया तुम्हारे हाथों मात खाए बगैर अपनी लगातार शिकस्त की जिल्लत का दाग धो सकेगी। इसलिए
جنگ کے لیے کمر باندھو، اپنی اپنی ڈھالیں اور ذرہ بکتر چمکاؤ اور اپنی تلواروں اور نیزوں کو تیز کرو۔ خاموشی نکارہ بجائے اور وہی جھنڈا تھامے۔ بینون کہتا ہے یہ کس طرح کی خاموشی ہے جو ایک ہی وقت میں نکارچی بھی بنے گی اور علم بردار بھی ہوگی؟ میرداد: جس عالم سکوت میں تمہیں میں لے کر چلوں گا وہ ایسی کبھی نہ ختم ہونے والی وسعت ہے جس میں نیستی ہستی میں منتقل ہو جاتی ہے اور ہستی نیستی میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ دہشتناک خلا ہے، یعنی یہ وہ دہشتناک سن ہے جہاں پر آواز پیدا ہوتی ہے اور خاموش کر دی جاتی ہے۔ ہر شکل پیکر میں ڈھالی جاتی ہے اور ختم کر دی جاتی ہے، جہاں خودی لکھی اور ان لکھی جاتی ہے، اور جہاں سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک تم اس خلا اور اس وسعت کے پرسکون مراقبہ میں عبور نہیں کرو گے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری ہستی کتنی حقیقت ہے اور نیستی کتنی بے حقیقت۔ نہ ہی تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہاری حقیقت کل سے کس قدر مضبوطی سے بندھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سکوت میں گھومو تاکہ تمہاری پرانی ننگ چمڑی اتر جائے اور تم غیر پابند آزادانہ طور پر چل پھر سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے خوف اور اپنی فکر، اپنی خواہشیں اور تمنائیں، اپنے حسد اور ہوس وہاں لے جاؤ تاکہ ان کو ایک ایک کر کے غائب ہوتے دیکھ سکو، اور اس طرح تمہارے کانوں کو ان کی متواتر چیخوں سے راحت ملے اور تمہارے پہلو ان کی ایڑیوں کے تیکھے کیلوں کے عذاب سے بچ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پہنچ کر اس دنیا کے تیر و کمان پھینک پاؤ جس سے تم بردباری اور خوشی کا شکار کرنے کی امید رکھتے ہو، مگر دراصل سوائے بے چینی اور غم کے کسی اور چیز کا شکار نہیں کر پاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں اپنی ذات کے ظلمات اور دم گھونٹنے والے خول سے باہر نکل کر اصل ذات کی روشنی اور آزاد ہوا میں قدم رکھو۔ میں تمہیں ایسے حقیقی سکوت کی تلقین کرتا ہوں اور بول بول کر تھک چکی تمہاری زبانوں کو صرف راحت پہنچانے کی نہیں۔ میں تم سے زمین کی ثمرآور خاموشی کی سفارش کرتا ہوں، گناہ گاروں بدمعاشوں کی ڈراؤنی چپ کی نہیں۔ میں تم سے انڈے سیتی ہوئی مرغی کی تحمل آمیز خاموشی کی سفارش کرتا ہوں، انڈے دیتے ہوئے بے چینی سے کڑکڑاتی اس کی ہم جنس کی نہیں۔ ان میں سے ایک 21 دن انڈوں پر بیٹھتی ہے اور پرسکوت اعتماد سے انتظار کرتی ہے کہ مخفی ہاتھ اس کے روئی دار سینے اور پروں کے نیچے کرامات دکھائے گا۔ دوسری اپنے ٹاپے سے لپک پر باہر آتی ہے اور پاگلوں کی طرح کڑکڑاتی ہوئی اپنے انڈا دے دینے کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے۔ میرے ساتھیو، کڑکڑاتی نیکی سے خبردار رہو۔ جیسے تم اپنی شرمندگی کو پردے میں رکھتے ہو، ایسے ہی اپنے وقار کو بھی چھپا کر رکھو، کیونکہ کڑکڑاتا وقار خاموشی بدنامی سے بہتر ہے، خاموش بدنامی سے بدتر ہے۔ اپنا ڈھول پیٹتی نیکی گونگی بدی سے بدتر ہے۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کرو۔ ہو سکتا ہے کہ منہ سے بولے گئے 1000 الفاظ میں سے اصل میں ایک ہی لفظ بولنے کی ضرورت ہو، اور باقی سب الفاظ دماغ کو دھندلاتے ہیں اور کانوں کو بہرا کرتے ہیں، زبان کو اذیت پہنچاتے ہیں اور دل کو اندھا کرتے ہیں۔ وہ لفظ جس کو اصل میں کہنے کی ضرورت ہے، بولنا کتنا دشوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لکھے گئے 1000 الفاظ میں سے صرف ایک ہی لفظ لکھنے کی ضرورت ہو، باقی سب روشنائی اور کاغذ کی بربادی ہیں، یا وہ لمحات ہیں جن کو روشنی کے پروں کی بجائے روشنی کے پردوں کی بجائے سیسے کے پاؤں دیے گئے ہیں۔ کتنا دشوار ہے اس لفظ کا لکھنا جس کو اصل میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ بینن کہتا ہے کہ مرشد میرداد، دعا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ دعا میں ہم سے ضرورت سے زیادہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں اور ہم ضرورت سے زیادہ نعمتیں مانگتے ہیں، پھر بھی مانگی گئی کئی چیزوں میں سے شاید ہی کوئی چیز ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ یہاں پر آ کر یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے
اور 13واں باب شروع ہوتا ہے جس میں مرشد یعنی میرداد دعا کے بارے میں بولتے ہیں۔ میرداد کہتے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو چھوڑ کر دیگر کی جانب رجوع کرتے ہو تو تمہاری دعا رائگاں چلی جاتی ہے، کیونکہ تم میں اپنی طرف توجہ کرنے کی طاقت اسی طرح موجود ہے جیسا کہ اپنے سے دور ہٹانے کی، اور وہ چیزیں جن کو تم اپنی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تمہارے اپنے اندر کی ہیں، اسی طرح وہ چیزیں بھی تمہارے اندر ہیں جن کو تم دور ہٹانا چاہتے ہو، کیونکہ کسی چیز کے حصول کے مستحق ہونا اس کی بخشش کرنے کے لائق ہونا بھی ہے۔ جہاں بھوک ہے وہیں کھانا ہے، جہاں کھانا ہو وہاں بھوک کا ہونا لازمی ہے۔ بھوک کے دکھ کا شکار ہو کر ہی تم سیر ہونے کا لطف اٹھا سکتے ہو۔ ہاں، کسی چیز کا ختم ہونا، معدوم ہونا ہی اس کی طلب میں اضافہ ہے۔ جب کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہماری طلب اسی کے بارے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا چابی قفل کے یعنی تالے کے استعمال کا جواز نہیں ہوتی؟ کیا قفل چابی کے استعمال کا حق نہیں دیتا؟ کیا چابی اور قفل دونوں دروازے کے استعمال کے لیے جواز نہیں ہوتے؟ جب بھی تم چابی گنوا بیٹھو یا کہیں بے ٹھکانے رکھ بیٹھو تو ہر بار لوہار کے پاس جا کر اصرار کرنے کی جلد بازی نہ کرو۔ لوہار تو اپنا کام کر چکا ہے، اس نے وہ کام بخوبی انجام دیا ہے، اس نے تو آپ کو چابی بنا کر دی، اس سے وہی کام بار بار کرنے کی تاکید نہ کرو۔ تم اپنا کام آپ انجام دو، لوہار کو پریشان نہ کرو، کیونکہ تم سے فارغ ہو کر اسے اور بھی کام کرنے ہیں۔ اپنی یادداشت سے کوڑا کرکٹ اور سڑان نکال دو گے تو تمہیں چابی ضرور مل جائے گی۔ جب لا بیان رب نے تمہیں تخلیق کیا، اس نے تمہاری شکل میں اپنی ذات کو شامل کیا، اس طرح تم خود بھی لا بیان ہو۔ رب نے تمہیں اپنا کوئی جزو عطا نہیں کیا کیونکہ اس کو اجزاء میں تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے تو اپنی تمام غیر منفک لا بیان یزدانیت تم سب کو عطا کر دی ہے۔ تم اس سے زیادہ کس وراثت کے متمنی ہو؟ اور تمہاری اپنی بزدلی اور کور چشمی کے علاوہ کون یا کیا تمہیں یہ وراثت حاصل کرنے سے روک سکتا ہے؟ پھر بھی کچھ لوگ اندھے، ناسپاس، اپنی وراثت کے لیے شکر گزار ہونے کی بجائے اور اس کو حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی بجائے خدا کو ایک طرح کا گویا کہ کوڑا دان بنا لینا چاہتے ہیں، جس میں وہ اپنے دانتوں اور پیٹوں کے درد، اپنے بیوپار کے خسارے، اپنے جھگڑے، اپنے انتقام اور اپنے بے خوابی کی راتیں ڈھو کر پھینک سکیں۔ اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا انہی کا مخصوص خزانہ بن جائے جہاں سے وہ دنیا کی تمام چمک دمک والی بے وصف اشیاء میں سے جب بھی چاہیں حاصل کر سکیں۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ اور ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ان کا ذاتی منعم ہو، وہ صرف ان کے لین دین کا ہی حساب نہ رکھے بلکہ ان کے قرضے بھی وصول کرے، ہمیشہ کوئی معقول رقم ان کے حق میں نکالے۔ ہاں، لوگ بے شمار اور طرح طرح کے کام اس کے ذمے لگا دیتے ہیں، پھر بھی یوں لگتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ اگر سچ مچ ہی اتنے کام خدا کے کرنے کے لیے سونپے گئے ہیں تو کیا وہ ان کاموں کو پورا کر سکے گا؟ کیا اس کو کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہوگی جو اس کو ان کاموں کی یاد دہانی کرائے اور اس کی رفتار تیز کرنے کے لیے اس کو آنکس لگائے؟ کیا تم خدا کو سورج کے طلوع اور چاند کے غروب ہونے کے وقت کی یاد دلاتے ہو؟ کیا تم اس کو اس طرف کھیت میں اگ رہے اناج کے دانے کی یاد دلاتے ہو؟ کیا تم اس کو دور بیٹھی مکڑی کی ہنر مندی سے کاٹ کر بنائی گئی خلوتگاہ کے بارے میں یاد دلاتے ہو؟ کیا تم اس کو چڑیا کے گھونسلے میں پل رہے بچوں کی یاد دلاتے ہو؟ کیا تم اس کو ان لاتعداد چیزوں کی جن سے یہ کائنات بھری پڑی ہے یاد دلاتے ہو؟ تم اس کی یادداشت پر اپنی حقیر ذات کے ساتھ ساتھ اپنی ادنا ضروریات کا بوجھ کیوں لاتے ہو؟ کیا اس کی نگاہ چڑیوں، اناج اور مکڑیوں کے مقابلے میں تم پر کم مہربان ہے؟ تم ان کی طرح خدا کی ذات قبول کیوں نہیں کر لیتے اور بغیر شور مچائے، بغیر گھٹنے ٹیکے، بغیر ہاتھ پھیلائے اور پریشان کن مستقبل میں جھانکے بغیر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ خدا ہے کہاں جس کے کانوں میں اپنے خبط، اپنے بے بنیاد تکبر، اپنی تحسین و ستائش اور شکایتیں ڈالنے کے لیے تمہیں زور زور سے چلانا پڑے؟ کیا وہ
تمہارے اندر اور تمہارے ارد گرد موجود نہیں ہے؟ کیا اس کا کان تمہارے منہ سے اس سے بھی زیادہ قریب نہیں جتنی تمہاری زبان تمہارے حلق کے قریب ہے؟ رب کے لیے تو وہ ربانیت ہی کافی ہے جس کا بیج تمہارے اندر ہے۔ اگر وہ اپنی ربانیت کا بیج تمہیں دینے کے بعد تمہارے بجائے تمہارے رب نے آپ اس بیج کی پرورش کرنا ہوتی تو پھر تم میں کیا صلاحیت تھی؟ اور پھر تمہاری زندگی میں تمہارے لئے کام ہی کیا رہ جاتا؟ اگر تمہارے کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا اور جو کچھ کرنا تھا وہ خدا ہی کو تمہاری خاطر کرنا تھا تو تمہاری زندگی کا مطلب ہی کیا ہوتا؟ تمہاری دعا سے کیا ہاتھ آتا؟ اپنی بے شمار امیدیں اور فکر خدا کے سامنے نہ رکھو۔ جن دروازوں کی چابیاں اس نے تمہارے سپرد کر رکھی ہیں وہ دروازے کھولنے کے لیے اس کی منتیں نہ کرو، بلکہ تم اپنے دلوں کی وسعت میں اس کی جستجو کرو، کیونکہ دل کی وسعت میں ہر دروازے کی چابی مل جاتی ہے، کیونکہ دل کی وسعت میں ہر وہ اچھی یا بری شے موجود ہے جس کی بھوک اور پیاس تمہیں محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ذرا سے اشارے کی تعمیل کے لیے ایک وسیع لشکر تمہارے حکم کا منتظر ہے۔ اگر اسے بخوبی لیس کیا جائے، دانائی سے منضبط کیا جائے اور بے خوفی سے اس کی کمان کی جائے تو اس کے ذریعے منزل کے راستہ کی سبھی رکاوٹیں دور کرا کر ابتدیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، عبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسے بخوبی لیس نہ کیا جائے، یہ نظم و ضبط میں نہ ہو اور بزدلی سے اس کی کمان کی جائے تو یہ یا تو ادھر ادھر فضول بھٹکتا رہتا ہے یا چھوٹی چھوٹی مشکل کا سامنا کر کے الٹے پاؤں لوٹ آتا ہے اور اس کے پیچھے چلی آتی ہے وحشت ناک شکست۔ درویشو، وہ لشکر کوئی اور نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سرخ خون کے اجزاء ہیں جو اس وقت چپ چاپ تمہاری رگوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قوت کا معجزہ ہے، ہر ایک تمہاری تمام زندگی اور زندگی کی نہایت مکمل اور سچی تفصیل ہے۔ یہ لشکر دل میں جمع ہوتا ہے اور دل ہی سے اس کو وصف آرا کیا جاتا ہے، اسی لیے دل کی اتنی شہرت اور اتنی اہمیت ہے۔ اسی میں سے تمہارے غم اور خوشی کے آنسو تیزی سے نکلتے ہیں، اسی کے اندر تمہاری زندگی اور موت کے خوف تیزی سے داخل ہوتے ہیں۔ تمہاری خواہشات اور آرزو میں اس لشکر کا ساز و سامان ہے، تمہارا نفس اس کا حکمران ہے، تمہاری قوت ارادی اس کی کثرت کراتی ہے اور کمان سنبھالتی ہے۔ جب تم اپنے خون کو ایک اعلیٰ خواہش سے لیس کرنے کے قابل بن جاؤ گے جو سبھی خواہشات کو خاموش کر دیتی ہے اور ان پر غالب آ جاتی ہے، اور نظم و نسق ایک اعلیٰ خیال کے حوالے کر دو گے اور تربیت دینے اور کمان کی ذمہ داری اعلیٰ قوت ارادی کے سپرد کر دو گے تو تم یقین کر سکو گے کہ تمہاری وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ کوئی بھی درویش اپنے خون کی رو کو ایسی ہر ایک خواہش اور خیال سے پاک کیے بغیر جو اس کی درویشی کے غیر شایان ہو، غیر مناسب ہو، اور پھر اس کو ایک غیر متزلزل قوت ارادی کے ذریعے صحیح جہت دیے بغیر سوائے درویشی کے کسی اور منزل کی جستجو نہ کرتے ہوئے درویشی کا مرتبہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر درویشانہ خواہش، ہر درویشانہ خیال اور ہر درویشانہ ارادہ آدم سے لے کر آج تک اس انسان کی امداد کے لیے بےتاب ہوگا جس نے درویشی کا مرتبہ حاصل کرنے کا عزم کر لیا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ پانی کہیں بھی ہو سمندر کی تلاش کرتے ہیں، جیسے روشنی کی کرنیں سورج کی جستجو کرتی ہیں۔ ایک قاتل اپنا منصوبہ کیسے سر انجام دیتا ہے؟ وہ اپنے خون میں اکساہٹ پیدا کر کے اس میں قتل کے لیے وحشیانہ پیاس پیدا کرتا ہے اور ان خون کے اجزاء پر قتل پر آمادہ خیال کی چابک کی ضرب لگا کر دوش بدوش ایک کے پیچھے ایک درجہ بدرجہ ترتیب دے کر انہیں صاف آرا کرتا ہے اور پھر قوت ارادی کو بے دردی سے قاتلانہ وار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر قاتل
قابیل سے لے کر آج تک بغیر بلائے ہر اس شخص کا بازو تھامنے اور سہارا دینے کے لیے دوڑے گا جس پر اسی کی طرح قتل کا جنون سوار ہو، کیونکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں کوے کووں کا اور لگڑ بگوں کا ساتھ دینے آتے ہیں۔ اس لیے دعا کرنا خون میں ایک اعلیٰ خواہش، ایک اعلیٰ خیال، ایک اعلیٰ قوت ارادی پھونکنا ہے۔ یہ اپنی ذات کو اس طرح ہم آہنگ کرتا ہے کہ وہ جس کے لیے تم دعا کرتے ہو تم سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جائے۔ اس سیارے کا کرہ ہوا جس کی تصویر کمال تفصیل سے تمہارے باطن میں موجود ہے، ان سب چیزوں کی آوارہ یادداشتوں سے پر ہے جن کو یہ اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھتا آیا ہے۔ کوئی قول یا فعل، کوئی خواہش یا آہ، کوئی وقتی خیال یا عارضی خواب، کسی آدمی یا حیوان کا سانس، کوئی سایہ، کوئی چھلاوا ایسا نہیں ہے جو اس کرۂ ہوا میں اپنے اپنے پراسرار راستے پر آج تک نہ چلتا آیا ہو، اور وہ زمان کے آخر تک اسی طرح چلتا جائے گا۔ ان میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ اپنے دل کو ہم آہنگ کر لوگے تو وہ فوراً اس کے تاروں کو چھیڑ دے گا۔ دعا کے لیے تمہیں کسی ہونٹ یا زبان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت ہے تو ایک خاموش باخبر دل کی، ایک اعلیٰ خواہش، ایک اعلیٰ خیال کی، اور سب سے اہم ایک اعلیٰ قوت ارادی کی جو نہ تو شبہات میں الجھتی ہے نہ کہیں ہچکچاتی ہے، کیونکہ الفاظ اگر ان کے اعراب میں دل موجود نہ ہو اور وہ دھڑک نہ رہا ہو بے معنی ہوتے ہیں، اور جب دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو تو زبان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بے فکر ہو کر سو جائے یا مہر بستہ لبوں کے پیچھے چھپ جائے۔ جس کو اپنے دل میں عبادت گاہ نہیں ملتی اس کو کسی بھی عبادت گاہ میں اپنا دل حاضر نہیں ملتا۔ میری یہ تعلیم صرف تمہارے لیے یا تم جیسے لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ابھی تک لاوارث ہیں۔ وہ دعا کی ضرورت محسوس تو کرتے ہیں مگر اس کا طریقہ نہیں جانتے۔ وہ الفاظ کے بغیر دعا کر ہی نہیں سکتے، اور جب تک تم خود ان کے منہ میں الفاظ نہ ڈالو انہیں الفاظ سوچتے ہی نہیں، اور جب ان کو اپنے دلوں کی وسعت میں اترنے کے لیے مجبور کیا جائے تو وہ تو ڈر جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جیسے لوگوں کے ہجوم میں اور عبادت گاہوں کی چار دیواری میں گھرے رہیں تو وہ سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنے دو، انہیں اپنی ہی دعا گانے دو، مگر میں تمہیں اور دیگر ہر انسان کو عرفان کے لیے دعا کرنے کی ہدایت کرتا ہوں، شدید خواہش لے کر کسی شے کا تعاقب کرنے کی نہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ زندگی کی چابی تخلیقی کلمہ ہے، تخلیقی کلمہ کی چابی محبت ہے، محبت کی چابی عرفان ہے، معرفت ہے۔ اپنے دلوں کو ان سے بھرپور کرو اور اپنی زبانوں کو کثرت الفاظ کی اذیت سے بچاؤ، اور اپنے دماغوں کو زیادہ دعاؤں کے بوجھ سے باز رکھو، اور اپنے دلوں کو سبھی ملائک کی قید سے آزاد کرو جو تمہیں کوئی بخشش دے کر اپنا غلام بنا لینا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں ایک ہاتھ سے دلاسا دیں گے تاکہ دوسرے ہاتھ سے وہ تم پر چوٹ کر سکیں۔ جب تم ان کی تعریف کرتے ہو تو وہ مہربان اور مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر جب تم ان کی ملامت کرتے ہو تو وہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور انتقام لینے پر اتر آتے ہیں۔ جب تک انہیں پکارا نہ جائے تمہاری بات نہیں سنتے، اور جب تک تم ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ وہ تمہیں کچھ دیتے ہی نہیں، اور تمہیں دینے کے بعد اکثر اپنے عطیے پر پچھتاتے ہیں۔ تمہارے آنسو ان کی عود ہیں، ان کی خوشبو ہیں، تمہاری شرمندگی ان کا وقار ہے۔ ہاں، اپنے دلوں کو ان سب سے آزاد کر دو تاکہ تمہیں ان میں وحدہ لا شریک رب مل جائے جو تمہیں اپنی ربانیت سے بھر دینے کے بعد بھی چاہے گا کہ تم ہمیشہ بھرے رہو۔ بہنوں، یہ باتیں سن کر کہتا ہے کہ کبھی تو انسان کے متعلق ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ قادر مطلق ہو،
اور کبھی تو اس کو لاوارث کہہ کر حقیر کر دیتا ہے۔ تو نے ہمیں کیسی دھن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہاں پر آ کر یہ باب بھی اختتام پذیر ہوتا ہے اور یہ قسط بھی۔ نیکسٹ قسط کے ساتھ جب آپ کے سامنے باب 14 شامل کیا جائے گا تو وہ فرشتوں اور جنات کے مابین گفتگو پر مشتمل ہے۔ انسان کی پیدائش کے حوالے سے دو فرشتے، دو مقرب فرشتے اور دو مقرب جنات کے مابین گفتگو ہوتی ہے۔ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں یقیناً آپ بھی محسوس ہوں گے۔ یہ قسط کیسی رہی، ہم نے کیا سیکھا، آپ نے کیا سیکھا، کمنٹس میں بتائیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کل نیکسٹ قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا شاکر خان۔ اللہ نگہبان۔